बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप मेरा अपना हम सब का मुश्तरका चैनल देख रहे हैं। ईरान और इसराइल की जंग जारी है और मुश्किल वक्त किसी भी मुल्क पर आता है और ये किसी पर भी आता है तो दोस्त दोस्त के काम आता है। नेतन्याहू ने फ़ोन किया नरेंद्र मोदी को क्योंकि हिंदुस्तान और इसराइल आपस में दोस्त हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फ़ोन किया ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान को क्योंकि पाकिस्तान ईरान का दोस्त है। इस वक्त पाकिस्तान की जो ख़ारजा पॉलिसी है वो बड़ी ज़बरदस्त है, उसकी बड़ी तारीफ़ हो रही है। गैर मुतवक्का तौर पर ये सोचा जा रहा था, ये समझा जा रहा था कि शायद पाकिस्तान अपना सपोर्ट जो है, ये अपना वज़न जो है ये डालेगा अमेरिका के पलड़े में, और अमेरिका इस वक्त फुल सपोर्ट दे रहा है इसराइल को। इसराइल अमेरिका की सपोर्ट के बग़ैर, उसकी मदद के बग़ैर इतना बड़ा हमला नहीं कर सकता ईरान के ऊपर। इसमें कोई शक नहीं है कि इसराइल ने बहुत बड़ा हमला किया है, बल्कि बहुत बड़े बड़े हमले कर रहा है। और इस सारी सूरत हाल में अगर आप देखें तो अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अगर ये जंग, जिस तरह पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, अगर ये जंग होती अमेरिका और ईरान के बीच में, तो फिर पाकिस्तान ने क्या करना था। पाकिस्तान को समझा जा रहा है कि उसके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और इन दिनों में तो बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ। अब अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं और अमेरिका की तरफ से जो मुतअद्दिद मरतबा पाकिस्तान की तारीफ़ हुई है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो तारीफ़ हुई है, और इसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जब जंग थी उसमें हमने फिर देखा कि हिंदुस्तान के साथ कोई नहीं खड़ा था। सफारती महाज पर उसको पे दर पे नाकामियों का सामना था। डोनाल्ड ट्रंप थे कि जो जिन्होंने एक क्रेडिट लिया सीज़ फायर का, और उन्होंने कहा कि मैंने दोनों मुल्कों के बीच में सीज़ फायर कराया है। वही डोनाल्ड ट्रंप जो नोबल इनाम के भी उम्मीदवार हैं, वो आज सीज़ फायर का नाम नहीं ले रहे। वो फ़ोन नहीं कर रहे ईरानी क़यादत को या इसराइल की क़यादत को कि जनाब चूँकि मैं नोबल इनाम का उम्मीदवार हूँ, मैं नहीं चाहता कि खून ख़राबा हो, तो आप दोनों ममालिक मेहरबानी फ़रमाएँ और सीज़ फायर कर लें। जिस तरह का सीज़ फायर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में कराया गया था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उस तरह का सीज़ फायर या उस तरह का ख़याल भी शायद डोनाल्ड ट्रंप साहब को ना आ रहा हो। ये सारी सूरत हाल जब आप देखते हैं तो इस वक्त ईरान के साथ कौन कौन खड़ा है। ईरान के साथ अगर मुसलमान मुल्कों में सबसे ज़्यादा फुल सपोर्ट के साथ खड़ा है तो वो पाकिस्तान है। इस खित्ते की आप बात करें तो रूस ईरान के साथ खड़ा है, चीन ईरान के साथ खड़ा है। और जिस तरीके से हमने अक़वाम मुत्तहिदा में देखा कि पाकिस्तान ने फुल सपोर्ट दिया, पाकिस्तान के मुस्तकिल जो मंदूब हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, उनकी एक ज़बरदस्त, एक शानदार तकरीर, ज़बरदस्त अल्फाज का चुनाव, ज़बरदस्त जुमलों का चुनाव, और फिर ईरान की तरफ से उनके मुस्तकिल मंदूब जो हैं या नुमाइंदे जो हैं, उनकी तरफ से पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया गया, रूस का, चीन का शुक्रिया अदा किया गया, एक चौथे मुल्क का भी शुक्रिया अदा किया गया। तो पाकिस्तान इस वक्त फुली सपोर्ट दे रहा है ईरान को। इस खित्ते की जो सूरत हाल है वो ज़ाहिर है कि अब ऐसी हो गई है कि ईरान अगर बचेगा तो सूरत हाल ये होगी कि एक फ़ायदा होगा इस जंग का। एक फ़ायदा इस जंग का ये होगा कि ईरान को दोस्त और दुश्मन का पता चल गया है। उसका दोस्त कौन है और उसका दुश्मन कौन है, ईरान को बड़े अच्छे से पता चल गया है। जिस तरीके से बंदर अब्बास या चाबहार की बातें हो रही थी, जिस तरीके से हिंदुस्तान और ईरान के माबैन मुआहदे जो है वो याद दिलाए जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि जनाब ईरान और हिंदुस्तान के तो बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। तो वो ताल्लुकात तो उसी टेलीफोन कॉल के ज़रिए हमें पता चल गया कि कितने अच्छे ताल्लुकात हैं ईरान और हिंदुस्तान के। जब नेतन्याहू ने नरेंद्र मोदी को फ़ोन किया तो उन्होंने एक तो ब्रीफिंग दी इस सूरत हाल के हवाले से। कोई मज़म्मती बयान जो है ये हिंदुस्तान की तरफ से सामने नहीं आ रहा। हिंदुस्तान फुल सपोर्ट दे रहा है इसराइल को, हिंदुस्तानी मीडिया फुल सपोर्ट दे रहा है इसराइल को। गज़ा में जिस तरीके से जुल्म का बाज़ार गर्म है, आज भी गर्म है, जिस तरीके से 50 से 55 हज़ार लोगों को शहीद किया गया, जिनमें तकरीबन 20 हज़ार बच्चे, उनमें ख़वातीन को मारा गया, शहीद किया गया। तो ये सारी सूरत हाल जो है ये बड़ी क्लियर हो गई है ईरान के आगे कि इस वक्त ज़ाहिर है कि पाकिस्तान और ईरान की सरहद आपस में मिलती है। पाकिस्तान ये कर सकता था कि ये खामोशी इख्तियार कर लेता, क्योंकि एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ जनाब अली इसराइल है, और दोनों के पास बड़े ख़तरनाक हथियार हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद कहते हैं कि सबसे ज़्यादा दुनिया में जो ख़तरनाक हथियार हैं ये अमेरिका के पास हैं और ये हथियार इसराइल के पास हैं।
تو یہ بار بار دھمکا رہے ہیں، ایران کو دھمکا رہے ہیں۔ ایک تو باقاعدہ طور پر وہ مذاکرات منسوخ ہو گئے ہیں جو جوہری صلاحیت کے حوالے سے، جو جوہری توانائی کے حوالے سے ہو رہے تھے ایران اور امریکہ کے بیچ میں، ایران نے صاف انکار کر دیا ہے۔ اب جو مزید حملے کیے ہیں اسرائیل نے، اس میں ان کے 3 مزید جوہری سائنسدان جو ہیں یہ شہید ہوئے ہیں، 2 مزید جنرلز جو ہیں یہ شہید ہوئے ہیں، عام شہریوں کی شہادت ہوئی ہے، اور یہ تعداد جو ہے وہ دن بدن بڑھتی چلی جائے گی۔ کہا جا رہا تھا کہ ایران اس طریقے سے جواب نہیں دے پائے گا، اور ظاہر ہے کہ ایران نے اس طریقے سے جواب نہیں دیا جس طریقے سے ایک منصوبہ بندی کر کے اسرائیل نے حملہ کیا۔ اسرائیل نے اپنے ٹارگٹ جو ہیں یہ اچیو کیے، کیونکہ آرمی چیف کا مارا جانا، انقلاب پاسداران کے سربراہ کا مارا جانا، جوہری سائنسدانوں کا مارا جانا، باقی جو جرنیلز ہیں، جو کمانڈرز ہیں ان کے ایران کے، ان کا مارا جانا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مضبوط جاسوسی کا نیٹ ورک قائم تھا اسرائیل کا ایران کے اندر۔ میں سن رہا تھا سابق صدر احمدی نژاد صاحب کو، وہ کہہ رہے تھے کہ جو اسرائیل کا جاسوسی نیٹ ورک تھا اس کو پکڑنے کے لیے ہم نے ایک اپنا نیٹ ورک بنایا، تو بعد میں پتہ چلا کہ ہم نے جو اپنا نیٹ ورک بنایا تھا اس کے سربراہ سمیت باقی کچھ لوگ اسرائیل کے ایجنٹ نکلے۔ تو اس قسم کی صورتحال ایران کے اندر ہے۔ اب ایران میں بھی ظاہر ہے کہ ایک وہاں کا جو نظام حکومت ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ جس طرح پاکستان میں ایک حکومت ہے، تمام کے تمام پاکستانی اس حکومت سے متفق نہیں ہیں، سیاسی اختلافات بھی ہوتے ہیں۔ امارت اسلامی افغانستان ہے، وہاں پہ طالبان کی حکومت ہے، تمام افغان جو ہیں، افغان طالبان کے ساتھ متفق نہیں ہیں۔ اسی طرح کا جو ایک نظام ایران کے اندر ہے، تمام کے تمام جو ایرانی باشندے ہیں وہ مکمل طور پر تائید نہیں کرتے اپنی حکومت کے۔ باقاعدہ الیکشن تو ہوتا ہے، صدر اور ان کی باقاعدہ ایک آرمی بھی موجود ہے، لیکن آرمی کے ہوتے ہوئے، ان کی اپنی فوج کے ہوتے ہوئے، پاسداران انقلاب کے نام سے جو فورس موجود ہے، تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ بھی تقسیم موجود ہے۔ لیکن جس جاسوسی نیٹ ورک کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اس میں بہت سارے انڈینز شامل ہیں، یہ بتایا گیا ہے۔ اب ایران نے یہ کرنا ہے پہلی فرصت میں کہ جتنے بھی وہاں پہ اس قسم کے شہری ہیں جو مشکوک سرگرمیوں میں ملوث ہیں، ہم انڈین میڈیا کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ وہاں سے تمام ہندوستانیوں کو باہر نکالا جائے۔ جو اس قسم کی سرگرمیوں میں ملوث ہیں ان کی چھان بین کی جائے، ان کا پتہ، ان کا سراغ لگایا جائے، اور پھر ان کو ایران سے باہر کیا جائے۔ یہ کرنا ہے پہلی فرصت میں ایران نے۔ جس طریقے سے سمگل کیا گیا ویپن ایران کے اندر، جس طریقے سے ایران کے اندر سے حملے کیے گئے، جو دعوے کیے جا رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اب ایران نے یہ دیکھنا ہے، ایران نے یہ سوچنا ہے کہ وہ کون سا نیٹ ورک ہے، وہ کون سے خلا انہوں نے چھوڑا ہوا ہے کہ جہاں سے جاسوسی نیٹ ورک جو ہے اسرائیل جیسے ملک کا، وہ ایران کے اندر سرگرم ہے۔ یعنی ایران کے اندر اسرائیل کے لوگ، اسرائیل کے ایجنٹ موجود ہیں، جس میں جس نیٹ ورک کی میں بات کر رہا ہوں اس میں ایرانی شہری بھی موجود ہیں، اس میں انڈین شہری بھی موجود ہیں۔ اب اس میں یہ افواہیں بھی اڑائی جاتی رہیں کہ جی ایران کے پاس تو خود اپنی صلاحیت نہیں تھی، تو اس میں پاکستان نے بھی سپورٹ دیا ایران کو۔ پاکستان کی جو ایئر فورس ہے وہ پوری طرح فعال تھی، لیکن اس طریقے سے سپورٹ نہیں دیا ایران کو جس طریقے سے افواہیں اڑتی رہیں۔ خصوصاً انڈیا، کچھ سوشل میڈیا اکاؤنٹس میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں سے یہ الزام لگایا جاتا رہا، لیکن یہ ایسا نہیں ہے، ایسی حقیقت نہیں ہے۔ فل جو اخلاقی اور سفارتی سپورٹ ہے یہ پاکستان کی ضرور ایران کو حاصل ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایکٹیولی پاکستان نے اس میں اس جنگ میں حصہ لیا ہو۔ اب میں آپ کو جو پاکستان کا ایک موقف ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ ایک تو یہ جو کہا گیا، آج ایک خبر یہ بھی آئی اور جس نے پریشان کیا کچھ لوگوں کو۔ ایک تو یہ جنگ جب ہوتی ہے تو اس میں پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے، فیک نیوز کی ایک بھرمار بھی ہو جاتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ نیتن یاہو اور اسرائیل کی باقی جو قیادت ہے یہ بنکرز میں موجود ہے، یہ محفوظ مقامات پہ موجود ہے۔ اسی طرح جو ایران کی سپریم لیڈرشپ ہے، آیت اللہ علی خامنائی جو ہے، ان کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ بھی محفوظ مقام پہ منتقل ہو چکے ہیں، ایسے مقام کے اوپر کہ جہاں کوئی بھی حملہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ تو یہ خبر آج آئی کہ فضائی حدود کی بندش کے باوجود تہران سے پراسرار پروازیں جو ہیں یہ روانہ ہوئیں۔ ایرانی فضائی حدود باضابطہ طور پر بند ہونے کے باوجود کم از کم 3 پروازیں اڑی ہیں، ایران ایئر کی، ماہان ایئر کی اور
یزد ایئر ویز نے تہران ایئرپورٹ سے اڑان بھری ہے، جس میں یہ شک کیا جا رہا تھا کہ یہ ایرانی قیادت ہے جو ملک چھوڑ کر جا رہی ہے۔ اس طرح کی ایک خبر جو ہے یہ انڈین میڈیا نے ان دنوں میں پھیلانے کی کوشش کی تھی کہ جی جناب پاکستان کے آرمی چیف بھاگ گئے، پاکستان کے وزیر اعظم جو ہے وہ ملک سے بھاگ گئے، اور بلاول بھٹو زرداری اور ان کا خاندان جو ہے فوری طور پر بیرون ملک منتقل ہو گیا۔ تو یہ اسی قسم کی خبر مجھے لگ رہی ہے، اور یہ بھی اس خبر میں بتایا گیا کہ روانگی کی وجہ مسافروں کی شناخت اور منزلیں نامعلوم ہیں۔ ایرانی میزائل جو ہے وہ رستے میں کیوں رہ جاتے ہیں؟ ایک پوسٹ میں پڑھ رہا تھا اور اس کو میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں، کیونکہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ایران نے اس طریقے سے حملہ کیوں نہیں وہ کر سکا اسرائیل کے اوپر۔ ایرانی میزائل کا صرف تل ابیب تک پہنچنا جو ہے ایران کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اتنا زبردست اگر اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اور اس کو چیرتے ہوئے ایرانی میزائل پہنچتے ہیں تل ابیب، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے ایران کی۔ اور جس طریقے سے ایران کی آرمی کی قیادت کو مارا گیا، پاسداران انقلاب کو مارا گیا، ایران کو تو کئی دن تک سنبھلنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اس کو سنبھلنے کا موقع جو ہے وہ نہیں دیا اسرائیل نے، لیکن اس کے باوجود کچھ ہی گھنٹوں میں ایران نے جوابی وار شروع کیا، جوابی حملہ شروع کیا اسرائیل کے اوپر۔ یہ اس میں لکھا گیا ہے کہ جی ایران کا بیلسٹک میزائل جب اصفہان سے اسرائیل کی جانب فائر ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس عراق میں موجود امریکی فوج، UAE میں موجود فرانس کے رافیل طیارے جنہیں سعودی عرب اپنی ایئر سپیس استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے، اور خلیج فارس میں پہرا دیتے US کارل وینسن طیارہ بردار جہاز جدید ترین میزائل سے نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایرانی میزائل ان تمام جدید ترین ہتھیاروں سے بچ نکلے تو اردن کی اپنی فضائیہ اور اردن میں موجود امریکی فوج کے ساتھ ساتھ قبرص سے برطانوی رائل ایئر فورس کے ٹائفون اور FC-35 طیارے آ لیتے ہیں۔ ان تمام اژدہوں سے بھی بچ نکلے تو اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم ایرو 3 2000 کلومیٹر دور سے ہی اسے خلا میں مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ ناکام رہے تو ایرو 2 زمین کی فضا میں پہنچتے ہی 1500 کلومیٹر سے 500 کلومیٹر تک آتے آتے اسے تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے آگے ڈیوڈ سلنگ نامی ڈیفنس سسٹم اس کا 300 کلومیٹر سے 40 کلومیٹر تک پیچھا کرتا ہے۔ ایرانی میزائل ان تمام سسٹم کو دھوکہ دے کر نکل بھی آئے تو آخر میں اس کا واسطہ آئرن ڈوم سے پڑتا ہے۔ یہ 70 کلومیٹر سے 4 کلومیٹر تک کی رینج میں اس میزائل کو مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیا دنیا میں کسی بھی ملک کے میزائل کو اپنے ہدف تک پہنچنے میں اتنی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ اور یاد رہے کہ ایران کے بیلسٹک میزائل اس کے اپنے بنائے ہوئے ہیں، جبکہ اس میزائل کو روکنے والے ہتھیار ترقی یافتہ ترین ملکوں کی جدید ترین ٹیکنالوجی کا اوج کمال ہیں۔ یہ میں نے لکھا ہوا جو سوشل میڈیا پہ تھا وہ میں نے پڑھ کے آپ کو سنایا ہے۔ قومی اسمبلی میں پاکستان کے وزیر دفاع نے بڑا دبنگ بیان دیا ہے، خواجہ آصف نے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ایران اور اسرائیل میں جنگ جاری ہے۔ گزشتہ رات اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا، ایران کی ملٹری تنصیبات کو نشانہ بنایا اور ملٹری قیادت کو شہید کیا گیا۔ اس ساری صورتحال میں اسرائیل اکیلا نہیں۔ خواجہ آصف نے کہا کہ ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے جس کے ساتھ صدیوں سے تعلقات ہیں۔ ایران کے ساتھ تاریخی رشتہ ہے، آزمائش کی گھڑی میں ہر طریقے سے ایران کے ساتھ ہیں۔ ہم ایرانی مفادات کے تحفظ کی حفاظت کریں گے۔ ایرانی ہمارے بھائی ہیں، ان کا دکھ درد غم مشترک ہے۔ اسرائیل نے یمن، ایران اور فلسطین کو نشانہ بنایا ہوا ہے۔ عالم اسلام کا اتحاد ضروری ہے۔ اگر آج مسلم دنیا متحد نہ ہوئی اور ہم خاموش رہے تو سب کی باری آئے گی۔ یہ بڑا اہم بیان انہوں نے دیا ہے کہ اگر مسلم امہ جو ہے، مسلمان ممالک، انہوں نے آپس میں اتحاد نہ کیا، یہ متحد آپس میں نہ ہوئے تو پھر بھاری جو ہے یہ پھر ہماری آنے والی ہے۔ بہرحال تازہ ترین صورتحال جو ہے وہ تو وقتاً فوقتاً سامنے آتی رہے گی، اور میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو جو بھی اپڈیٹس اس حوالے سے ہے وہ آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ اس ساری صورتحال میں افغانستان کو بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ افغانستان کی سرحد بھی ایران کے ساتھ ملتی ہے، اور اس وقت جو صورتحال پاکستان اور افغانستان کی ہے اس پہ بھی بڑی لمبی بات ہو سکتی ہے، لیکن ویڈیو طویل ہو جائے گی۔ مختصراً میں آپ کو اتنا بتا دیتا ہوں کہ کنڑ جو صوبہ ہے افغانستان کا، یہاں سے جو اس طرف پاکستانی علاقہ ہے باجوڑ اور دیر، دونوں ملکوں کے مابین ایک بار پھر جھڑپ ہوئی ہے۔ لیکن ایک اچھی خبر یہ ہے کہ کراچی بندرگاہ کے ساتھ ساتھ گوادر جو بندرگاہ ہے اس کا بھی افغان تاجروں نے استعمال شروع کر دیا ہے۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجیے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔